सुप्रीम कोर्ट ने एसओपीज के साथ मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केटें बंद नहीं होंगी। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला कालअदम करार। कमिश्नर कराची को मार्केट सील करने से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सनतें ना खोली तो करोड़ों अफराद सड़कों पर होंगे। कोरोना सूरत-ए-हाल इतनी संगीन नहीं जितनी रकम खर्च कर दी गई। वबा से ज्यादा लोग तो दीगर अमराज से मर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 20 मई से 30 ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खुशखबरी सुना दी, कहा तमाम एसओपीज पर अमल किया जाएगा। तमाम उम्र के लोगों को सफर की इजाजत होगी। आवाम मुसाफिरों को लेने और छोड़ने रेलवे स्टेशन न आए। हालात बेहतर रहे तो 31 मई से तमाम ट्रेनें चला देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वबा से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कोरोना रिलीफ फंड में अब तक 3 अरब से जायद रकम जमा हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक फंड्स में 1 रुपए जमा करने पर हुकूमत 4 रुपए देगी। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन कराची वाले ईद शॉपिंग के लिए मार्केटों में उमंड आए। हैदरी मार्केट, ज़ैनब मार्केट, तारिक रोड और सदर समेत शहर भर की मार्केटों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी। शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक भी बढ़ गया। और शॉपिंग मॉल्स बंद करने की तजवीज़ विफाक की तरफ से थी। विफाकी हुकूमत के दोहरे मयार को देखना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा सिंध वाहिद सूबा है जो बेहतर इकदामात कर रहा था, हमें गैर जिम्मेदाराना पोजीशन मिली। ये जो फैसले थे बुनियादी तौर पे जितना भी कोविड के सिलसिले में हुकूमत शुरू दिन से अब तक जो इक़दामात लिए हैं उसका एक तसलसल था। सबसे पहले अवाम के पुरजोर इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फैसला हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया सफ़र है जिसमें कि आम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फिर जैसे आपको मालूम है कि ईद भी आ रही है, तो आवाम की सहूलत के लिए ये फ़ैसला किया गया कि ट्रेनों को बहाल किया जाए। ज़ाहिर है इस सिलसिले में एसओपीज़ को तो फॉलो करना होगा, क्योंकि जो भी इक़दामात हम कर रहे हैं, जो कि आगे जिसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें बुनियादी मकसद आवाम के लिए सहूलत पैदा करना, जो कोरोना वबा है और जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करने की हिकमत अमली प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से ली है। और जो भी इक़दामात आ रहे हैं वो सब उसी का तसलसल है। एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो ट्रेन का जो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनके डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उन पे अमल कराना, उनकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उनको कि वो जितने एसओपीज़ हैं इस सिलसिले में वो उस पर अमल दरामद करा सकें। दूसरा अहम फ़ैसला था कारोबार के सिलसिले में, शॉपिंग मॉल्स के सिलसिले में। दुकानों के ऐसे छोटे शहर, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स सिर्फ बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में होते नहीं हैं, जहाँ पे कि कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, तो उनको भी इजाज़त दी गई है खोलने के लिए। हफ्ता इतवार ये भी उन पे छोड़ दिया गया है कि अगर वो समझते हैं कि उनको अपना कारोबार खोलना चाहिए तो उसकी भी कोई ममानियत नहीं होगी। इसी तरह कारोबारी तबके को सहूलत देने के लिए हुकूमत ने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी विद इन द एसओपीज़ जो कि अलाउड हैं उनको काम करने की इजाज़त दी गई है। और उनको साथ में ये भी कहा गया है कि अगर वो ये समझते हैं कि
عید کی چھٹیوں کے دوران بھی ان کو اگر اپنی انڈسٹریز چلانی ہیں تو حکومت فورس نہیں کر رہی ہے، حکومت ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھولنا چاہیے عید کی چھٹیوں کے دوران بھی تو وہ بالکل یہ کر سکتے ہیں. یہ جو بھی اقدامات ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک توازن پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کب تک چلے گا. پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہمارے لیے عوام کی جان بھی اتنی اہم ہے جتنی کہ معاشی سرگرمیاں. آپ جانتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے وہ دیر پا نہیں ہو سکتی ہے. وہ غریب لوگ جو کہ دیہڑی دار مزدور ہیں، جو کہ جن کی دکانیں ہیں، چھوٹا کاروبار ہے، یہ سب چلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو سخت وقت تھا وہ تو ہم نے بڑی کامیابی سے، حکومت کی جو حکمت عملی تھی اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو آپ جو دیے جاتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ملک میں کرونا نے وہ تباہی نہیں پھیلائی جس طرح کہ اس نے یورپی ممالک یا امریکہ یا اور ممالک میں پھیلائی ہے. اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو کرونا کے جو ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں، جو حفاظتی لباس ہوتا ہے، اس سے متعلقہ جو پیرافرنیلیا ہوتا ہے، تو اب ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اس کی بھی پروڈکشن شروع ہو گئی ہے. تو اس پالیسی پہ بھی کبھی جائزہ لیا گیا کہ کس طرح سے اس انڈسٹری کو سپورٹ بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ریکوائرمنٹ کو پورے کرنے کے بعد جو سرپلس ہو اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے. کیونکہ یہ ہمارے ملک میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹس بنتے ہیں وہ اس کے لیے ایکسپورٹس کی بھی مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو خیال تھا وہ انہوں نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو اتنی اہمیت دی جائے جس کا کہ وہ مستحق ہے، کیونکہ ایک صحت مند قوم ہی ایک صحت مند اور ایک ترقی کی طرف اپنا سفر جاری کر سکتی ہے. انہوں نے انسٹرکشنز دیں کہ ریفارمز کو سپیڈ اپ کیا جائے، اس میں تیزی لائی جائے. جو ہیلتھ ریلیٹڈ ریفارمز ہیں، اسپتالوں کی بہتری ہے، اس پہ جو ہے تو بہت ہی انہوں نے زور دیا. کیونکہ ہیلتھ سیکٹر اس وبا نے ہمیں بتایا کہ اس کے بغیر صحت کا نظام خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے اس کو بہت ایفیشینٹ ہونا چاہیے اور آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس کے ساتھ جو بنیادی چیزیں تھیں کووڈ کے حوالے سے، اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے پورے جو میٹنگ تھی اس میں سب بہت پر اعتماد، اسد عمر صاحب بھی اور جتنے باقی ہمارے وزراء اور اس ٹیم کے ممبران ہیں وہ بہت پر اعتماد بھی تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اس وبا کو ابھی تک ہم ایک اچھی حکمت عملی کی وجہ سے اس پہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ان باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کورونا ختم ہو گیا ہے. کورونا ہے اور کب تک رہے گا یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہم عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جب دکانیں کھل گئی ہیں، شاپنگ سینٹرز کھل گئے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں تو وہ بالکل اسی طرح زندگی گزاریں گے جس طرح کہ پہلے تھی. ہمیں احتیاط کا دامن بالکل اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں یہ وقت ہے کہ ثابت کریں کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہے جو کہ اکٹھے ہو کے لڑنا چاہتی ہے اس وبا سے، یا کسی بھی جو ایسی جو قومی
ایشو ہو اس پہ ہم بالکل ایک ہی طرح سے یک قدم چلیں گے. اور ساتھ ہی میں اپوزیشن کو بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی از خود نوٹس پہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں اور جو بھی جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے اقدامات لیے ہیں وہ ایک تسلسل ہیں. اس میں ایک بہت کلیئرٹی نظر آتی ہے, اس میں ایک بہت ہی ایک پریکٹیکل اپروچ نظر آتی ہے جس میں کہ آپ نے ایک توازن پیدا کرنا تھا ان جانوں میں اور معیشت میں. اپوزیشن بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست کر رہے جو کہ وہ کر رہی ہے, آج بھی کچھ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران صاحبان نے پریس کانفرنس کی. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. دیکھیں یہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ جو حکومت پہلے دن سے جو اس کا ایک پلان تھا, جو کہ اس کی حکمت عملی تھی وہ بالکل درست تھی. اس کی بنیادی وجہ اگین میں یہ کہوں گا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو نیک نیتی ہے, جو سوچ ہے غریب لوگوں کے لیے, ان کی اسی سے ہی وہ پریشان رہتے ہیں. اور جو بھی انہوں نے فیصلے لیے ہیں اس میں اس کا جو محور تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے جو غریب طبقہ ہے اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ انٹرپٹ نہ ہوں اور ان کی یہ نہ ہو کہ کورونا سے زیادہ لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں. تو اوور آل یہ ایک پیغام تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اہم ہوگا. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, بہت مختصر وقت ہے. یہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے مطلب شاپس وغیرہ کا ٹرینیں وغیرہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے تو آپ یہ اس پبلک کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ مطلب اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا ہے آپ نے کہ کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک شاپ کھلے تو ادھر خواتین مردوں سے زیادہ تو خواتین کا رش ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ اس کو روکنے کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رمضان میں جو ہے پہلے رمضان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے نہیں ہونے دیں گے. اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے. مہنگائی اتنی ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے. اس کے اوپر کسی کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. جی بالکل. دیکھیں جہاں تک کہ آپ کا جو پہلے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ بہت ہی اہم ہے. آپ نے جو سوال کیے وہ بہت اہم سوال ہے اور یہی اپیل ہم عوام سے کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں. اب دیکھیں حکومت ڈنڈا لے کر کسی کو یا پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے گھر نہیں بٹھا سکتے. آپ کو اگر ایک فیسلٹی دی گئی ہے, ایک راستہ پیدا کیا گیا ہے تو اس کو کامیاب کرنا آپ پہ فرض ہے. لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی اور لوگ اسی بے احتیاطی کا ثبوت دے رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک دیا ہے, تو پھر یہ چیز دوبارہ نافذ کر دی جائے گی, بند کر دی جائے گی. تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ یہ اس سختی سے کتنی تکالیف ہوتی ہیں. تو آیا وہ تکالیف برداشت کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایک جو سمپل قسم کی ایک بہت ہی آسان قسم کی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمیشہ یہی رواج رہا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, جبکہ اور ممالک میں جب آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا, یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک سیریس پرابلم ہے. کوئی وجہ نہیں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے اس پورے اس کرائسس میں. کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ہم بالکل کامیاب رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کوئی تعطل, کسی چیز کی کمی بیشی نہیں آنے دی. اب انفلیشن نیچے آ رہی ہے, انٹرسٹ ریٹس بھی نیچے آ رہے ہیں, مزید نیچے آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سچویشن سے ہم فائدہ اٹھائیں اور تعاون کریں. جی